एहसन शाह को मरवाने वाली कुव्वतें कौन सी हैं? इन दो ग्रुप्स में तो कहा जा रहा है कि तीसरी कुव्वत फायदा उठा रही है। एहसन शाह एक नासूर उभर रहा था। एहसन शाह इस शहर में एक ऐसी शख्सियत के तौर पे सामने आ रहा था कि जो फसाद फिल अर्ज में एक बहुत ही संगीन नौयत का मुजरम ताकतवर होता चला जा रहा था। अमीर बलाच को गोली मारने वाले को कौन गोली मारता है? और आने वाले वक्त में अगले 24 से 36 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जावेद भट्ट के अटैक में कैसर भट्ट और अमीर फतेह का कितना किरदार है? मेरा तफ्तीशी तजर्बा ये मुझे बार बार इस बात को कहने पे मजबूर कर रहा था कि जावेद भट्ट का मर्डर बालाज फैमिली में नहीं हो सकता। तीफी फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो आखिरी दम तक उस मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। जो बालाज फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो आखिरी दम तक उस मौक़िफ़ पे रहेंगे। पुलिस भले इसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार करके तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ मोहर लगा के सामने रख दे, और जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ हो रही हैं वो सब दम तोड़ जाएंगे। कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है? ऐसा बड़ा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे एहसन शाह के मामले के ऊपर जो है वो बहुत सारी पेचीदगियाँ पाई जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एहसन शाह ने जो है इंफॉर्मेशन जिन लोगों को फ़राहम की और उसके बाद अमीर बलाच के ऊपर जिस तरीके से अटैक होता है, अमीर बलाच को गोली मारने वाले को कौन गोली मारता है, ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जावेद भट्ट का जो कत्ल होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई। अभी तक पुलिस तफ्तीश जो है बाकायदा तौर पे जारी है और बड़े लेवल पे जो है वो की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ शूटर्स जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने तो ये भी बातें की हैं कि उन शूटर्स ने जो है वो कैसर भट्ट और तमाम चीज़ों के रवाबित के बारे में जिक्र भी किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी हकीकत है? आज मेरे साथ क्राइम फाइटर और पंजाब पुलिस के एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस के लिए बहुत दिन रात मेहनत की और अपना नाम बनाया, और इन दो फैमिलीज़ को भी बहुत बारीक बिनी से देखते रहे, इनके मामलात को भी जानते हैं। तो मेरे साथ आज ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका एक प्रोग्राम जो है वो 24 न्यूज़ के ऊपर हमारे एक साथी एंकर वकास ने किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने आपसे जो हैं वो पूछी और आपने जो प्रेडिक्शंस की वो आज सही साबित हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उसी तरीके से तफ्तीश उसकी की जा रही है और हर चीज़ जो है वो आपकी की हुई बात के साथ मुताबिकत रखती है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी आपकी स्टेटमेंट क्या है कि इस जावेद भट्ट के अटैक में कैसर भट्ट और अमीर फतेह का कितना किरदार है? देखिए साहब, बात इस तरह से है कि मैं इसकी तफ्तीश तो नहीं कर रहा और बराह रास्त मैं इस तफ्तीश में इन्वॉल्व भी नहीं। मेरा हमेशा से एक ही स्टाइल रहा है। मैं जिस पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र हो गया मैं उस पुलिस स्टेशन में दोबारा कभी नहीं गया। मैं जिस ऑफ़िस से ट्रांसफ़र हो गया मैं उस ऑफ़िस में दोबारा कभी नहीं गया। पुलिस के साथ मैं बहुत कम रब्ता करता हूँ, पुलिस वाले दोस्तों से बहुत कम मिलता हूँ। हाँ, अगर मेरी किसी को ज़रूरत महसूस हो तो यकीनन मैं अपने इस महकमे के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। मैंने जो भी राय दी, जो भी प्रेडिक्शन की, वो मेरे तफ्तीशी तजर्बे का निचोड़ था, और मेरा तफ्तीशी तजर्बा ये मुझे बार बार इस बात को कहने पे मजबूर कर रहा था कि मैं ये कहूँ कि जावेद भट्ट का मर्डर बालाज फैमिली में नहीं हो सकता। उसमें एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक खातून का ज़ख्मी होना। ख़ानदानी लोग अपनी दुश्मनियों में बहू बेटियों को नहीं लेके आते। इसमें एक बेटी ज़ख्मी हुई जो इस तरफ निशानदेही कर रही थी कि ये कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड क्लास आदमी है। अब अगर सोशल मीडियम पे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी कैसर भट्ट का नाम आ गया है या फतेह का नाम आ गया है, तो जितने मुंह उतनी बातें। लोग तो भांत भांत की बोलियां बोलेंगे। जब तक पुलिस का हैंड आउट जारी नहीं हो जाता, जब पुलिस की तरफ से जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, उस वक्त तक लोग अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। तो उन बातों पे मैं समझता हूँ कि कम ध्यान दिया जाए, सर्कमस्टांसेस को देखा जाए। एक फुटेज, एक तस्वीर सीसीटीवी की, सेफ सिटी की आप लोगों के सामने आ चुकी है, और जाए वकूआ के मुतालिक
بہت ساری اتھینٹک باتیں پبلک تک پہنچ چکی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، اور آنے والے وقت میں اگلے 24 سے 36 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ مطلب قریب ترین پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اس کیس کے منطقی انجام۔ دیکھیں جو پولیس آفیسر ہوتا ہے نا جی، وہ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے، جائے وقوع کو دیکھ کے، اور اگر وہ واقعی پولیس آفیسر ہے تو پھر وہ تاریخ سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ پھر کلچر کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو پولیس والے جو جینون پولیس والے ہیں، تفتیشی پولیس والے ہیں، حالات کو سمجھنے والے پولیس والے ہیں، وہ پہلے دن سے ہی نتیجہ اخذ کر چکے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ انہی خطوط پہ تفتیش کر رہے ہیں۔ باقی سنی سنائی باتوں پہ، مدعی کے بیانات پہ، ایف آئی آر کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، پولیس کی اپنی تفتیش ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو جو پولیس والے ہیں، پولیس والے جو ہیں، وہ اپنے خطوط پہ تفتیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے نتیجہ نکالے ہوئے ہیں۔ نکالے سر، گزشتہ روز ایک یوٹیوبر نے تیفی بٹ صاحب کا انٹرویو کیا، اور اس میں اس نے ایک آڈیو کال کو جو ہے وہ انٹرویو کا حصہ بنایا، اور اس میں بہت ساری چیزیں تیفی بٹ صاحب نے کی جو کہ اپنی بات پہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہ تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ پسٹلز جو تھے اس میں سے پانی نہیں نکلتا تھا، یہ پسٹلز جو ہے یہ کیسر بٹ نے ان لوگوں کو فراہم کی، شوٹرز کو، اور اگر تو پولیس کے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں تو میرے پاس وہ چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اس بات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پولیس ایک ہائی لیول کی جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، جس میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے لوگ بھی ہیں، جس میں انویسٹیگیشن یونٹ کے لوگ بھی ہیں، اور ایک ایس پی باقاعدہ طور پہ سرپرستی کر رہے ہیں اس کی، اور اس کے بعد تیفی بٹ جو کہ ایک ملزم ہیں ابھی تک ایک قتل کے، امیر بالاج کے مرڈر میں، تو ان کی اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دونوں فریق خاندانی لوگ ہیں، دشمنی بھی ان کی خاندانی ہے۔ ایک بات آپ ینگ جرنلسٹ ہیں، ذہن نشین کر لیجئے کہ دشمنیوں میں جو موقف قائم کیے جاتے ہیں اور جو موقف بیان کیے جاتے ہیں، وہ اپنی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی دشمنی کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات دیے جاتے ہیں، اور مدعی، دشمندار مدعی اپنے موقف سے کبھی بھی نہیں ہٹتا۔ لہٰذا تیفی فیملی کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ آخری دم تک اس موقف پہ قائم رہیں گے۔ سملرلی جو بالاج فیملی کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے وہ آخری دم تک اس موقف پہ رہیں گے۔ پولیس بھلے اس میں ملزمان گرفتار کر کے تمام شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ مہر لگا کے سامنے رکھ دے، دشمندار مدعی، دشمندار فریقین اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز جو ہے وہ کچھ دوست جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور سوشل میڈیا پہ کچھ وہ چیزیں دوبارہ وہ ریومرز جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس وقت بالاج امیر قتل کیس واقعہ ہوتا ہے تو سننا اس وقت جو ڈیٹیلز چل رہی تھی اور پولیس کی تفتیش اس کے بعد جو ہوئی، خیر ابھی تک باقاعدہ ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے تو نہیں بتایا، لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں کہ بالاج پہ اٹیک کرنے والا جو مظفر تھا اس کو کس نے اٹیک کر کے مارا۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں، آپ کیونکہ ایک سابق پولیس افسر ہیں اور آپ ایک دبنگ افسر تھے، تو شاید آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کو مارنے والے کون لوگ تھے، کیا بالاج کے گن مینز تھے یا پولیس نے اس کو نشانہ بنایا تھا؟ دیکھیں پولیس اگر کسی نجی محفل میں کسی دوست کی حیثیت سے کوئی پولیس والا موجود ہو یا کسی فیملی کا وہ حصہ ہو تو اس میں لفظ پولیس استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں پہ کوئی پولیس والا موجود تھا اور آپ کا اشارہ اس پولیس والے کی طرف سے ہے تو وہ ان کا دوست تھا، وہ ان کا فیملی ممبر تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی نے اپنے دوست کی محبت میں، اسی نے اپنے دوست کے درد میں ایسا کام کر دیا ہو، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ پولیس نے اس کو مار دیا موقع پہ۔ پولیس نجی محفل میں جب آپ جاتے ہیں، جب آپ اپنے ذاتی فنکشنز میں جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ پہ، کسی شادی بیاہ پہ، تو وہاں پہ آپ بحیثیت پولیس افسر نہیں جاتے۔ اگر تو وہ سرکاری فنکشن تھا اور وہاں پہ پولیس انوائٹڈ تھی اور وہ پولیس والوں کا فنکشن تھا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو پولیس کی ایک تقریب تھی اور وہاں پہ پولیس والوں نے، اگر کسی نے اس کو مارا ہے تو وہ بہت قریبی دوست ہے، بہت قریبی ساتھی ہے، جن کے آپس میں محبتیں ہیں، جن کے آپس میں بڑی قریبی رشتہ داریاں ہیں، برادریاں ہیں، تو ایسا
کہا جا سکتا ہے۔ اچھا بابر صاحب، احسن شاہ کا بھی جو ہے وہ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس کو باہر لے کے جاتے ہیں طلبی کے لیے، اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، تو احسن شاہ کو مروانے والی قوتیں کون سی ہیں؟ ان دو گروپس میں تو کہا جا رہا ہے کہ تیسری قوت فائدہ اٹھا رہی ہے، احسن شاہ کو مروانے میں کس نے کردار ادا کیا؟ دیکھیں سر، بات اس طرح سے کہا تو یہ بھی جا رہا تھا کروڑوں روپیہ دیا گیا ہے پولیس کو۔ یہ الزامات میں نے بھی سنے ہیں، پولیس پہ تو ہمیشہ سے الزام لگتا ہے۔ سب سے آسان ہدف اگر الزام تراشی کے حوالے سے ہمارے ملک میں کوئی موجود ہے تو وہ پولیس ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ وہ کسی ایک شخص نے کہا تھا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ مندر کا گھنٹہ ہے، کبھی خسرے بجا جاتے ہیں اور کبھی کوئی اور بجا دیتا ہے۔ تو یہ پولیس کو مورد الزام ٹھہرانا انتہائی آسان ہے۔ تھیٹر کی طرف چلے جائیں تو پولیس کا ٹھٹھا تھیٹر بنا دیتا ہے، اگر کسی ٹی وی پروگرام کی طرف آ جائیں تو وردی پہنا کے پولیس کو بانڈ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو پولیس پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ میری رائے لیں گے اس میں، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ احسن شاہ ایک ناسور ابھر رہا تھا۔ احسن شاہ اس شہر میں ایک ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آ رہا تھا کہ جو فساد فی الارض میں ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا مجرم طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ بلا احسن شاہ کے مرنے کے بعد فائدہ ٹرکا والا فیملی کو ہوا یا تیفی بٹ گروپ کو ہوا؟ ہاں دیکھیں نا، یہ آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، آپ خود ایک تفتیشی 50% تفتیشی ہوتے ہیں۔ دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں فریقین کو فائدہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک کا درد نکل جاتا ہے کہ اس نے ہمارا بھائی مروا دیا، اور دوسرے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کدھر ساڈا وعدہ معاف کو نہ بن جائے۔ دونوں فریقین بیک وقت اس وقت بینیفیشری ہیں۔ تیفی بٹ گروپ بھی بینیفیشری ہے کہ اگر تیفی بٹ کی براہ راست انوالومنٹ تھی احسن شاہ سے تو احسن شاہ وعدہ معاف گواہ بن سکتا تھا، اور بالاج فیملی کو اگر آپ لیتے ہیں تو بالاج فیملی کو جتنا بڑا درد، جتنی بڑی تکلیف، جتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی، ان کی اشک شوئی ہو گئی، ان کے آنسو تھم گئے، ان کا غم و غصہ کسی حد تک کم ہو گیا۔ بینیفیشری دونوں ہیں جی، دونوں بینیفیشری، دونوں بینیفیشری، دونوں کے دل میں، دونوں کے دل میں۔ سر آتے ہیں جاوید بھٹ صاحب کی طرف، اس مرڈر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سی ایسی تیسری قوت ہے جو فائدہ اٹھا گئی ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا لاہور میں اپنا نام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان دونوں فیملیز کو مزید آگ میں جھونکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دونوں فیملیز کو کمزور کرنے کے لیے، دونوں فیملیز کو کمزور کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تیفی بٹ بزنس کی دنیا میں بہت بڑا نام، اور اگر آپ تیفی بٹ کے حلقہ احباب سے گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں جی تیفی بٹ جیسا وزادار انسان ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، تیفی بٹ جیسا کلاس کا بزنس مین اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جناب جو بھی پھڈے والی زمین خریدتا تھا تو فری کین کو بٹھا کے برابر رقم تقسیم کر دیتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یار عدالتوں میں نہ جاؤ، باعزت طریقے سے معاملہ حل کر لو۔ یہ تیفی بٹ کے حوالے سے معاملات ہیں۔ تو تیسری قوت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیفی بٹ جو بزنس کر رہا تھا، اس بزنس کو کرنے والے کو 3-4 اور اٹھائی گیرے بھی ہیں۔ اچھا، تیفی بٹ ایک خاندانی آدمی تھا، چند ایک اٹھائی گیرے اس شہر میں تھے، اب نقل مکانی کر چکے ہیں، اب ہجرت کر چکے ہیں، لیکن ان کی باقیات، ان کے بچے بچونگڑے موجود ہیں، اور وہ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں اور ہمیں راستہ ہموار مل جائے، اسی دوواں ہاتھاں نال لٹیے۔ تو وہ ایک تیسری قوت اس میں بالکل نیگیٹو کردار ادا کر سکتی ہے، ان کی ازلی دشمنی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ سر، اور آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ کیا سجیشن دینا چاہیں گے ایک سابق پولیس آفیسر؟ بالکل آپ نے بہت قریب سے یہ سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں،
آپ کے دور میں آپ کے اندرون میں بھی پوسٹنگ رہی ہے اور تمام CIA کے ساتھ بھی آپ کرتے رہے، لیکن اس بار جو ہے ایک سب انسپیکٹر کا ہر چیز میں نام لیا جا رہا ہے. میں ان کا نام بھی لیے دیتا ہوں. شکیل بٹ ان کا نام ہے. کہا جاتا ہے ٹیپو ٹرکاں والا جس وقت مرڈر ہوتے ہیں تو وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، امیر بالاج جس وقت مرڈر ہوتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں، احسن شاہ کو گھر سے لے کے جایا جاتا ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں، اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں. کیوں اتنا ڈسکس پولیس کو اس حد تک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بالکل ہی ایک میں نے ہٹ کے صورتحال دیکھی ہے، جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے ہیں. مجھے تو ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا. کسی کے ذاتی مراسم ہونا کسی کے ساتھ تو وہ یقیناً ہوتے ہیں، برادریاں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک کسی کو بار بار کسی معاملے میں دکھائی دینا یہ یقیناً یہ الارمنگ ہے اور اس پہ غور کرنا پڑے گا. مطلب تنقید جائز ہو رہی ہے؟ تنقید تو پھر ہوگی جب آپ اتنا کھل کھلا کے دوستیوں میں اتنی محفلیں اٹینڈ کریں گے، اتنا قریب جائیں گے. اس بیچارے کا اگر قصور نہیں بھی ہے تو پبلکلی تو وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے تعلقات کو، اپنی محبت کو، اپنے رشتہ داری کو محدود رکھتے. سر آخر میں کوئی ایک ایسی پریڈکشن کر دیں جو آنے والے 4-5 دنوں میں ہم دیکھنا نظر آئے دیکھیں گا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 48 گھنٹے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. اور آپ سب لوگوں کے جو وہ تھی نا غلط فہمیاں اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ سب دم توڑ جائیں گی. دم توڑ جائیں گے. کچھ ایسا بڑا ہونے والا ہے؟ ایسا بڑا ہونے والا ہے انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ظہیر الدین بابر صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی اور بہت انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے محکمے کی بہت حمایت بھی کرتے ہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ محمد علی بٹ ہوں یا راشد امین بٹ ہوں یا آرگنائز کرائم کے اور لوگ ہوں، سوائے شکیل بٹ صاحب کے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں. اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے کام کرنے والے ایسے افسران جو ہیں ان پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، ان پہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ناظرین ملتے ہیں نئے ٹاپک، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.